Assalamu alaikum ji, my name is Sidra, I'm your host and this is Connected Pakistan. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं खलीक साहब, और खलीक साहब जो हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके साथ साथ लाइफ कोच हैं, और उनकी एक अपनी लाइफ स्टोरी है और उनकी स्ट्रगल, उनकी अचीवमेंट्स की बेस पर वो आज हमारे साथ गेस्ट हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और हम जानेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, ताकि हमें उनकी लाइफ से, उनकी अचीवमेंट्स से मोटिवेशन मिल सके। सो आइए स्क्रीन शेयर करते हैं खलीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सिदरा, thank you very much for your invitation. How are you sir? I am fine. What's about you? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस को सिखाने के लिए टाइम निकाला। सेकेंडली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप जो है वो बड़े जेंटली आपने जो है वो यस बोला हमारे शो के लिए। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ हमारे देखने और सुनने वालों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइए प्लीज़। मेरा नाम खलीक अहमद है और मेरा होम टाउन मीरपुर सिंध है और मेरा करंट सिटी कराची है। और मेरी ज़्यादातर तालीम मीरपुर में हुई और मीरपुर के अलावा फिर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरी तालीम हुई। तो ज़्यादातर तालीम मेरी इंटीरियर में ही हुई है। उसके बाद मैं एक एजुकेशन से मेरा वास्ता रहा, तो उस वजह से मेरा ट्रांसफ़र कराची हुआ, तो मैं कराची आ गया यहाँ पर। और कराची में मैंने तकरीबन 15 ईयर्स सर्व किए और एज ए हेड मास्टर की पोस्ट से मैं रिटायर्ड हुआ। तकरीबन मैं अर्ली रिटायरमेंट मैंने ले लिया है। और अर्ली रिटायरमेंट मैंने यूँ लिया कि मेरा पैशन असल में लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और अपना ट्रेनर और एज ए टीचर तो मैंने तकरीबन 30 ईयर्स गुजारे हैं। तो वी आर वेरी लकी। जिस तरह मैंने पहले बोला कि हम बहुत लकी हैं कि आज आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सर मैं सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले जो है वो आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंटीरियर सिंध में रहते हुए डेफिनेटली हम सब जानते हैं वहाँ फैसिलिटीज़ कम होती हैं, ऐसा एजुकेशनल ट्रेंड नहीं होता, इन्वायरमेंट वैसा नहीं होता। सो आपने माशाल्लाह उस कम्युनिटी से निकल कर जो है वो एक बैरियर जो है वो क्रॉस किया और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो आपने अचीव किया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इंटीरियर सिंध से कराची तक का सफ़र, यानी एक आम इंसान से एक मोटिवेशनल स्पीकर का सफ़र कैसे तय किया? हाँ, तो मेरी जिस तरीके से मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि मेरी तालीम सारी मीरपुर में हुई और मीरपुर सिटी एक बहुत अच्छा सिटी है एजुकेशन के हवाले से। और एजुकेशन यहाँ की मीरपुर की बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छी एजुकेशन थी और अभी भी बहुत अच्छी एजुकेशन है। मीरपुर के लोग के क्रीम लोग कहलाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं मीरपुर के लोग एजुकेशन के हवाले से। और तकरीबन अमेरिका, कनाडा और दुनिया के तमाम ममालिक में तकरीबन मीरपुर के लोग हैं। और कराची में तो माशाल्लाह बहुत ही हैं मीरपुर के लोग। और जिस तरीके से अभी आपने एक सवाल किया कि आपकी तालीम कैसे रही और आपका, तो मैंने जैसा कि बताया कि मेरी तालीम मीरपुर में ही हुई और उसके अलावा टंडोजाम यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एज ए प्राइमरी मैं जूनियर साइंस टीचर मेरी पोस्टिंग हुई। वो हमारे इलाके से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसका नाम है ढोरो नारो। तो ये मैं आपको 30 इयर्स पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं इस एरिया में, लेकिन पहले ये बहुत मसला था। ट्रैफिक का मसला था और ट्रांसपोर्ट का मसला था। एक बस जाया करती थी 5:30 बजे और वो बस शाम को 5:30 बजे वापस आती थी, तो हमको बड़ा सफ़र करना पड़ता था। लेकिन वो भी एक अच्छी लाइफ थी, बहुत एंजॉय किया उस लाइफ को भी।
ہم نے کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ ہماری پوسٹنگ اتنی دور کیوں ہوئی ہے، اور ایک اچھے ٹیچر ماشاء کی اللہ. حیثیت سے وہاں پر اپنی خدمات انجام دیں اور بہت کچھ سیکھا اس ایریے سے بھی. انٹرسٹنگ سر. اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہارڈ جاب بھی. اور اس بات سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے بہت انیشیل اسٹیپس سے اسٹارٹ کیا. جیسے آپ نے بتایا کہ جونیئر سائنس ٹیچر, تو اب کیا مطلب کتنا جو ہے وہ ہارڈ ورک کرنا پڑا آپ کو جو ہے وہ ایک ٹیچر سے ایک موٹیویشنل اسپیکر بننے میں, ایک لائف کوچ بننے میں, لوگوں کو گائیڈ کرنے میں. مس صدرہ تھینک یو, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ میرا پیشنٹ ہمیشہ سے ہی ایک اسپیکر, لائف کوچ, اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھ میں خدمت کا جذبہ تھا. سب سے بڑی بات مجھ میں خدمت کا جذبہ تھا. بچپن سے ہی میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. تو اس وجہ سے اللہ نے ہو سکتا ہے کہ مجھ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لے کر آئے تاکہ میں یہاں پر لوگوں کی صحیح طریقے سے خدمت کروں اور کچھ سیکھوں. کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ کے, یعنی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں آ کے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ بچوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, اپنی لائف سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور جو کوئی ہرڈلس ہوتی ہیں ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو وہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. اور اس کے بعد بھی میں کام کرتا رہا, اور میرا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا مقصد ہی لوگوں کی خدمت کرنا. تو میں وہاں پر بھی زیادہ تر بچوں کو میرے پاس زیادہ تر میٹرک کلاس کے بچے ہوا کرتے تھے. تو میٹرک کلاس کے بچے وہ میری ایج سے زیادہ ہوا کرتے تھے. میں تقریباً اس وقت 20-22 سال کا تھا, لیکن وہ گاؤں کے بچے ہوتے تھے جو ان کی ایج بھی زیادہ ہوتی تھی, اور پھر ماشاءاللہ وہ قد میں بھی مجھ سے زیادہ ہوا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا کہ وہ ایک ہمارے سامنے بچے ہی رہیں. بہت اچھی طریقے سے, بہت پیار سے, محبت سے, اور بڑا محبت ملا, بہت محبت ملی ان لوگوں سے. بہت خوب. یعنی آپ بہت شفقت بھرے استاد رہے اپنے بچوں کے لیے. بچے بھی جو ہیں وہ آپ سے نالج گین کرتے ہوں گے. سر, اگر ٹیچنگ کی بات کی جائے تو کس کلاس کو پڑھانے میں مزہ آیا؟ مطلب 8th 9th 10th 7th اگر بات کریں تو اس میں سے کون سی کلاس کو پڑھانے میں مزہ آیا اور اس کی ریزن کیا تھی؟ ہاں, بات آپ نے بہت اچھا سوال کیا مس صدرہ. بات دراصل یہ ہے کہ پیریڈ تو ہمارے سبھی کلاس میں لگتے تھے. 6 میں بھی ہمارے پیریڈ ہوا کرتے تھے, 7th میں بھی, 8th میں بھی, 9th میں بھی, 10th میں بھی. تو تمام کلاسز کو پڑھانے میں بہت مزہ آیا, اور خصوصی طور پر 10th کلاس کو پڑھانے میں تو بہت ہی زیادہ مزہ آیا. میں 10th کلاس میں انگلش کا سبجیکٹ میرا تھا, میں انگلش کا پیریڈ لیا کرتا تھا. تو ان بچوں کو پڑھانے میں بہت مزہ آیا مجھ کو, کیونکہ وہ بچے اس لیول کے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ سوالات کرتے ہیں. اور میرا ہمیشہ سے ہی یہ میں نے بچوں کو یہ کہا تھا کہ بھئی آپ گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا مجھ سے, آپ سوال کیجئے گا. کسی بھی قسم کا سوال ہو, میں آپ کو ڈانٹوں گا نہیں, میں آپ کو روکوں گا نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ نے یہ سوال کیوں کیا. سب سے پہلے جا کر جب میں کلاس میں جایا کرتا تھا 10th کلاس میں, تو میں یہی کہا کرتا تھا کہ آپ مجھ سے سوال کیجئے, جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے. اگر آپ جو میرا سبجیکٹ ہے انگلش, اس کا بھی سوال کیجئے, اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی لائف کے اندر کوئی بات ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی معاملہ ہے, اس کے متعلق بھی مجھ سے سوال کیجئے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کی. اور میرے جو اسٹوڈنٹس جو میرے پاس سے پڑھ کر گئے, وہ ماشاءاللہ آج بہت اچھی پوسٹوں پر ہیں, بہت اچھی پوسٹ پر ہیں, اور وہ مجھ کو بہت ریگارڈز دیتے ہیں ابھی بھی کہ سر آپ جو باتیں ہم کو اس زمانے میں بتایا کرتے تھے, تو جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے تو پتہ لگا کہ واقعی آپ تو صحیح بات کہا کرتے تھے. ہم اس وقت تو سوچتے تھے کہ سر کون سی باتیں کرتے ہیں, یہ کون سے زمانے کی بات کرتے ہیں,
لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو تو آپ کی باتیں بہت سی ہم کو فائدہ مند ثابت ہوئی کہ آپ ہم کو وہ باتیں بتایا کرتے تھے جو ہماری جو لائف کے اندر جو ہم کو کام دیں گی پریکٹیکل لائف میں. تو میرا پیشنٹ یہی رہا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، ان بچوں کی، ان کو صحیح گائیڈ لائن دوں. میرا کام ہی صرف یہ تھا کہ ان کو ایسی گائیڈ لائن دوں کہ یہ اپنا مستقبل بنائیں، یہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، یہ کسی کے محتاج نہ ہوں. سب سے بڑا ایم میرا یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو ایسا بنا دوں کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، وہ چاہے نوکری میں جائیں یا بزنس میں جائیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، لیکن وہ اپنا لوہا منوائیں وہ اپنے آپ کو کہ میں ایک خود ہوں اور مجھ کو خود کو ہی سب کچھ ہونا چاہیے. یہ میرا پیشنٹ تھا ہمیشہ سے. تو میں نے اسی وجہ سے پھر یہ بعد میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد، ارلی ریٹائرمنٹ لینے کے بعد، اور یہ شعبہ اختیار کیا لائف کوچنگ کا، اسپیکر کا اور ٹرینر کا اور ٹیچر. تو اللہ کا شکر ہے میں کہ ہوں ہی پہلے سے ہی. بہت خوب سر. اب ایک سوال آپ کے سوال پر ہی. آپ نے بولا کہ میں اکثر اپنے بچوں کو کہا کرتا تھا کلاس میں کہ سوال کرو مجھ سے، پوچھو یہ چیز کیسے ہے، کیوں ہے. اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، ایز اے ٹیچر، ایز اے لائف کوچر اور ایز اے گڈ مینٹور، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوال کرنے کی طاقت کیا ہے؟ سوال کرنے کی طاقت یہ ہے کہ جو بھی ذہن میں، بچوں کے جو بھی ذہن میں ہو، لڑکوں کے جو بھی ذہن میں ہو، یا کسی بھی شخص کے، اب تو ایک لیول میرا بڑھ گیا ہے. مقصد اب تو وہ بات نہیں رہی. جیسے میٹرک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 16-17 سال کے بچے ہوتے ہیں اور وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. وہ اٹھتی ہوئی عمر ہوتی ہے، اس کے اندر ان کے ذہن میں بڑے بڑے عجیب سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو ان سوالات کو ان کا جواب دینا میرے لیے ایک اعزاز کی بات رہی. اور ابھی بھی اگر کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے تو میرے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے سوال کیا. اور میں نے ہمیشہ پسند کیا اس طریقے سے. ابھی آپ نے کہا کہ ایز اے مینٹور، ایز اے اسپیکر، ایز اے لائف کوچ آپ کو کیسا لگتا ہے سوال کرنا؟ تو مجھ کو سوال کرنا بہت اچھا لگتا ہے. کوئی مجھ سے سوال کرے اور اس کو جواب دینا بہت اچھا لگتا ہے. یہ میرا ایک پیشن رہا ہے ہمیشہ سے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں بھی لوگ مجھ کو اسی طریقے سے دیکھیں، اسی طریقے سے سمجھیں اور اسی طریقے سے مجھ سے سوالات کریں، تاکہ میں لوگوں کو صحیح گائیڈ لائن دوں. ایک گائیڈ لائن دینا بہت اچھی بات ہے. کسی بھی شخص کو اگر وہ آپ سے کچھ معلوم کرتا ہے تو اس کو صحیح گائیڈ دینا بھی ایک صدقہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. آپ کسی کی لائف بنا دیں گے، آپ کے ذریعے سے کسی کی لائف بن جائے گی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے. سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ ایسا مشورہ دے دیں کہ وہ اس کی لائف کو چینج کر دے، لائف کو اچھا کر دے اور اس کو ایسا بنا دے کہ وہ خود اپنے آپ سے سب کچھ ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. تو یہ سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک ثواب کی بات ہے. میں ثواب سمجھتا ہوں اس کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر سے جیسے جیسے سوال جو ہیں وہ میں پوچھتی جا رہی ہوں تو آپ کی پرسنالٹی اور نکھر کر سامنے آ رہی ہے. میں اور شکر گزار ہوں اس ذات کا، رب کا، کہ جس نے مجھے آپ سے ملوایا اور آج میں آپ کے روبرو ہو کے سوال کر رہی ہوں. اور لکیلی آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک مینٹور ہیں. اب ایک استاد جب ایک مینٹور بھی ہوتا ہے تو اس کی جو ایکٹیونیس ہوتی ہے یا جو اس کی افیکٹونیس ہوتی ہے وہ کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر ایک استاد ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے تو اس کا اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا؟ ہاں، اس کا اسٹوڈنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کو اپنا رول ماڈل سمجھ لیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سر ایک رول ماڈل ہیں، ہم کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، تو آپ کا ایک اچھا امیج کریٹ ہوتا ہے ان کی نظر میں. پھر وہ زندگی بھر آپ کے احسان مند ہوتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور ایک اچھے معاشرے کے شہری بنتے ہیں. تو میرا سب سے بڑا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ یہ بچے معاشرے کے اچھے شہری ہوں، ایک رسپانسیبل سٹیزن ہوں، جو ہمارے پاکستان کو ایک اچھی راہ پر لے کر جائیں اور جس بھی شعبے میں جائیں وہاں پر
اپنے ملک کی، اپنے آپ کی، اپنے والدین کی، اپنے معاشرے کی، اپنے تمام ارد گرد کے لوگوں کی اور پوری دنیا کی خدمت کریں۔ میرا مقصد صرف یہی نہیں کہ پاکستان تک نہیں، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کی خدمت کریں۔ میں ان کو ایسا بنانا چاہتا تھا، اور ان میں سے ہیں بعض لڑکے ایسے کہ وہ آج دنیا کے دوسری کنٹریز میں ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے اپنی لائف گزار رہے ہیں اور ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور پاکستان کو بھی بہت ایک اچھا خوب. روشن مستقبل، روشن پاکستان بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم پاکستانی بہت اچھے ہیں، اس لیے ہم کو جو کچھ کہا جاتا ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو وہ باقاعدہ ان سوسائٹیز کے اندر بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان کا ایک روشن چہرہ دکھا رہے ہیں وہ پوری دنیا کو۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اب سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ تو گورنمنٹ جاب کو بہت پسند کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ جاب ان سے دور جائے، ان سے چھڑوائی جائے. تو آپ کے ذہن میں کیا ایسا آیا کہ آپ نے ایک گورنمنٹ کی جاب چھوڑی اور پھر ایک راہ سلیکٹ کی جس میں آپ لوگوں کو مدد کرتے ہیں، لوگوں میں امید پیدا کرتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا مس سدرا، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اور گورنمنٹ جاب کا چھوڑنے کا مقصد یہ تھا، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ گورنمنٹ جاب کے لیے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر خود میں اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ اس کو کسی جاب کی ضرورت نہ ہو، وہ اپنا روزگار خود کمائیں۔ میں ہمیشہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کو یہی کہا کرتا تھا، سب سے پہلے میرا مقصد ان کو یہی ہوتا تھا کہ ان کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ کسی جاب کے محتاج نہ رہیں، کہ بھئی جو بھی کرنی ہے جاب سے ہی کرنا ہے۔ اور گورنمنٹ جاب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ جاب اس لیے اختیار کرنی چاہیے اور کہ گورنمنٹ جاب کے اندر آ کے آدمی آرام سے بیٹھ کر اپنی سیلریز لیتا رہے اور کام کچھ بھی نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، سارے لوگ بھی ایسے نہیں ہوتے۔ اور میرا جو گورنمنٹ جاب سے ریٹائرمنٹ، ارلی ریٹائرمنٹ لینے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو مزید یہاں پر، لیکن میں ایکٹیو رہا، ہمیشہ میں ایکٹیو رہا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے وہاں پر بیٹھ کر صرف سیلری لی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سیلری مجھ کو ملتی تھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو یہاں رہ کر اور زنگ لگا لوں۔ لہذا میں نے یہ راہ اختیار کی کہ میں اپنے آپ کو، جو اندر میرے چھپا ہوا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، لائف کوچ ہے، مینٹور ہے اور ایک اچھا ٹیچر ہے، میں اس کو آگے لے کر جاؤں اور آگے لے کر جا کر اور لوگوں کی اور مزید خدمت کر سکوں۔ صرف جاب سے ہی منسلک لوگوں کی خدمت نہیں، بلکہ پوری پاکستان کے لوگوں کی، پوری دنیا کے لوگوں کی، جہاں تک میری آواز جائے وہ لوگوں کی میں خدمت کر سکوں۔ اور یہی میرا پیشن تھا، جس وجہ سے میں ہمیشہ سے میں آزاد خیال رہا۔ میں نے کبھی پابندی کو، جی ہاں، کبھی پابندی میں نے برداشت نہیں کی کہ بھئی آدمی ایک لکیر کا فقیر ہو جائے، نہیں، یہ لائف نہیں ہوتی، منزلیں بہت ہوتی ہیں، انسان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور نئی سے نئی منزل تلاش کرنا چاہیے، اور ایسی منزل جس میں آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں۔ خدمت کا جذبہ سب سے پہلے ہونا چاہیے مس سدرا، میرا تو یہ ایمان ہے، سب سے پہلے خدمت کا جذبہ ہو۔ اگر آپ میں خدمت کا جذبہ ہے تو آپ تمام معاملات کو بڑی اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی ہرڈلس ہوں، کتنے بھی معاملات ہوں، کتنے بھی مسائل ہوں۔ خدمت کا جذبہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے، اور جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کی مدد کہاں سے ہوتی ہے یہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ سب ایسا ایک طریقہ ہے کہ جس کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں اور پھر جو آزماتے ہیں، اس کے اوپر جو چلتے ہیں، ان کو پھر یہ نظر بھی آتا ہے۔ سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بتائیے کہ موٹیویشنل اسپیکر بننے کا خیال کہاں سے آیا، کس کو دیکھا، کس کو آئیڈلائز کیا، کوئی مینٹور تھا کیا؟ ڈیفینیٹلی ٹیچنگ کے بعد آپ کسی اور پروفیشن میں بھی جا سکتے تھے، آپ بزنس مین بھی بن سکتے تھے، آپ انویسٹر بھی، سپوز آپ یو وانٹ ٹو انویسٹ ان اینی 1 2 3 آپ کسی پروجیکٹس پہ انویسٹ کرتے اور بیٹھ کے کھاتے، لیکن آپ بتائیے کہ ایک دم سے موٹیویشن اسپیکر تو انسان سوچتا ہے، لیکن جب تک اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو تو انسان اپنی چھپی صلاحیتوں پہ بھی کام نہیں کرتا۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں
کون تھا ایسا جس سے آپ انسپائر ہو کر آپ نے سوچا کہ یس میں بھی یہ کر سکتا ہوں اور مجھ میں تو رب نے یہ خدا داد صلاحیات دی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا مس درا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. تو میں آپ کو بیان کروں کہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک ڈال گارنیکی کی ایک بک پڑھی تھی، اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ. تو وہ بک میں پڑھ کر بہت زیادہ انسپائر ہوا اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس بک سے. میں نے اس بک سے یہ سیکھا کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں. تو وہاں سے مجھ کو یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی ڈیل گارنیکی کی طرح ایک انسٹیٹیوٹ قائم کروں، ایک اکیڈمی قائم کروں، جہاں پر کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے اسپیکر کی، لائف کوچ کی اور ان تمام جتنے بھی ریلیٹڈ ہیں اس سے، اس کی ٹریننگ دی جائے. اور وہ ٹریننگ ایسی ہو، جی ہاں، وہ ورلڈ لیول کی ٹریننگ ہو، صرف پاکستان کی حد تک نہیں، بلکہ میری اکیڈمی میں یہ چاہتا ہوں کہ، اور میرا یہ خواب ہے کہ ورلڈ کے لوگ ہوں. انشاءاللہ ایسا ہوگا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کووڈ-19 کے بعد تو میں اپنے آپ سے بہت پر امید ہوں کہ ایک ایسا ہم کو ایک پلیٹ فارم ملا، یہ جو یہ آن لائن کا، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آن لائن سے بہت فائدہ پوری دنیا کو ہو رہا ہے، اور یہ مجھ کو بھی فائدہ ہوگا. جو میرا خواب ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. اور میں ایک ایسی اکیڈمی قائم کر جاؤں گا کہ جو لوگوں کی خدمت کر سکے صحیح طریقے سے، جو لوگوں کو ٹرین کر سکے، تاکہ وہاں سے پوری دنیا کے لیے لوگ نکلیں اور وہ معاشرے کے اندر، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کریں. تو میرا یہ خواب انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح سوال کی طاقت کے بارے میں ہمیں بتایا، اس طرح ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح ایک موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. ہاں، ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو موٹیویٹ کرے، اس کو جس وہ پوزیشن میں ہے. یعنی لوگ اگر کوئی ڈسپریٹڈ ہے یا کوئی ہوپ لیس ہے، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اس ڈپریشن سے، اس ہوپ لیسنس سے نکلے. اور اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم جو طریقے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سمجھاتے ہیں، ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے ان جذبات کو ابھارتے ہیں جو سو جاتے ہیں، جس سے کہ ان میں ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ پھر آگے کو سوچتے ہیں کہ اب زندگی میں کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کریں کہ وہ دوبارہ سے ان میں جینے کا ایک لگن پیدا ہو، جینے کا جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر نئی فیلنگز پیدا ہوں، جوش پیدا ہو، اور وہ اپنی زندگی کے اندر پھر دوبارہ سے آئیں اور اپنے آپ کو ایک ایسا شخص بنائیں، ایسی پرسنالٹی بنائیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی بھی خدمت کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ پریشان ہو کر وہ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ کسی بھی پیشے میں آتے ہیں، جس چیز کی ان کو پریشانی ہوتی ہے، جس معاملے کی ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو وہ پیشہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ بہت اچھی طریقے سے خدمت کرتے ہیں لوگوں کی. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں نے دیکھا، اور اپنا ذاتی تجربہ بھی میرا یہ ہے کہ طریقہ کار یہی ہے کہ انسان کو جس چیز سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے، جس چیز سے زیادہ سفر کرتا ہے، وہ اسی چیز کو زیادہ اچھی طریقے سے بیان کر سکتا ہے اور اس پر اپنی اچھی گرپ رکھ سکتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا. ہمارے ساتھ اب میں کمنٹس کو لینا چاہ رہی ہوں بیچ میں سیشن کے. فدا حسین ہیں ہمارے ساتھ، اور تنویر صاحب، تنویر سائیکلسٹ ہیں، اور فہد صاحب کے بہت سارے میسیجز ہیں، ہائے بول رہے ہیں آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں تنویر سائیکلسٹ، وہ کہہ رہے ہیں ایکسلنٹ. تو یہ تو رہی وہ موٹیویشن جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ کر سن کر آپ کے بارے میں جو رائے دے رہے ہیں.
یہ وہ ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمیں بتائیے کہ ایک عام انسان کا ایک فرض کیا ہے ایک دنیا میں آنے کا، اس کو کس مقصد سے بھیجا گیا ہے. آپ کے نزدیک ایک شخص اپنی وہ ڈیوٹی، اپنی وہ رسپانسبلٹی جو اس کائنات کے اگینسٹ اس نے پرفارم کرنی ہے، وہ اس کو کیسے فائنڈ کرے اپنی پرسنالٹی میں؟ بہت اچھا سوال کیا مس صدرہ آپ نے، کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کو یہاں بھیجا اس دنیا میں، وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا. یہ میرا ایمان ہے. کیوں کہ انسان ہی انسان کے کام آ سکتا ہے، وہی صحیح طریقے سے اس کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، وہی انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، اور وہی ایک اچھا معاشرہ دے سکتا ہے. ایک معاشرے کا ایک ایسا شخص بن سکتا ہے کہ جو تمام معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو. میں یہاں پر ایک حدیث بیان کروں گا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے مفید آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہو، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. تو یہ میں یہی کہوں گا کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور سب سے بڑا مقصد انسانیت کی خدمت ہے. تو انسانیت کی خدمت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر آپ دیکھیے کہ امن و امان ہوتا ہے، وہیں پر ہی روزگار ہوتا ہے، وہاں پر لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اور ان کے تمام معاملات بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ تمام خوش ہوتے ہیں. جہاں پر کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کیجیے. انسان کو لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. اب وہ مقصد تلاش کرنا اس کا کام ہے کہ وہ اپنے مقصد کو تلاش کرے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا پرپز کیا ہے اس دنیا میں بھیجنے کا. سب سے بڑا مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے معاملات بھی ہیں، ان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن انسانیت کی خدمت کو سب سے آگے رکھنا چاہیے، جو ایک بہت ہی بڑا اصول ہے زندگی کو اچھا گزارنے کا اور دنیا کو اچھا بنانے کا. بہت خوب سر، آپ نے ہر سوال کا بڑا جو ہے خوبصورتی سے اور بڑی ہی نفیس الفاظ کے چناؤ سے کیا. اب آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں تو ہم سب کے لیے بہت جو ہے وہ ایک تھینکنگ پوزیشن ہوگی، ہم اس کو کر کے اڈاپٹ کر کے اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں. میرا پیغام اپنے ویورز کو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ایک پاکستان کا روشن چہرہ پوری دنیا میں دکھائیں، کہ ہمارے ساتھ جو مسئلے مسائل ہوئے، جو ہم کو دکھایا گیا کہ یہ لوگ ایک باربر قسم کے لوگ ہیں، یہ وحشی قسم کے لوگ ہیں، یہ ایک مسکنسپشن تھی جو ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی ختم بھی ہو جائے گی، اور روشن پاکستان نظر آئے گا پوری دنیا کو. دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان روشن ہے. اور میں دوسرا مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے بھی کام کریں سب سے پہلے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کام کریں. جب آپ پاکستان کے لیے اچھا کام کریں گے تو آپ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں. تو ہماری بنیاد پاکستان ہے، ہم کو پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کرنا چاہیے، اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے ایمانداری سے، دیانتداری سے اور پرخلوص انداز میں. اسی طریقے سے پھر آپ کو دنیا دیکھے گی، پھر دنیا بھی آپ کو اسی طریقے سے نظر آئے گی، اور وہ بھی آپ کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ یہاں پر ہوں گے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ بیٹھی ہیں، پوری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے. تو ہم کو ایسا روشن چہرہ پاکستان کا دکھانا چاہیے کہ پاکستان پوری دنیا میں ایک روشن پاکستان نظر آئے، نہ کہ ایک ایسا پاکستان نظر آئے کہ جیسا لوگوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور پوری دنیا پاکستان کے لوگوں سے مستفید ہوگی انشاءاللہ. اور آخر میں یہی کہوں گا، کہ اب ہم کو یہ تمام پچھلی باتیں ان کو چھوڑ کر آگے کی طرف جانا چاہیے. ابھی منزلیں بہت ہیں، ہماری منزل ایک نہیں ہے، ہم کو آگے سے آگے بڑھنا ہے. جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا پرپز ہے، ہم کو اس پہ نظر رکھنے چاہیے، باقی دوسری باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ماضی کو بھلا کر اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کو آگے لے جائیں
پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیں کہ پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اور ہم نے لوہا منوا لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہمارے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت مہمان نواز ہیں. پوری دنیا جانتی ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ پاکستان کے لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، اور ان میں تمام خوبیاں ہیں جو ایک اچھے شہری میں ہونی چاہیے. سر بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تھینک آپ کے ٹائم کا، ہمارے ساتھ اپنے ویلیویبل ایکسپیرینسز اور نالج شیئر کرنے کا. آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ موٹیویٹ رکھے، اسی طرح آپ اتنی ہی انرجی کے ساتھ ہماری یوتھ کے لیے کام کریں. اللہ حافظ. تھینک یو آل آف یو. Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments. سلیم مجید اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.